पुराने नजफ़ का कदीमी नक्शा यहाँ पर मौजूद है मोमिनीन। और इसके बाद ये मकाम है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। और एक म्यूज़ियम में दाखिल हो रहे हैं। साफ़ी सफ़ा जो हमें गाइड करेंगे कि दुर नजफ़ बनता कैसे है, मिलता कैसे, इसके हक़ाइक़ क्या हैं, और पूरी दुनिया में मोमिनीन जो है इसकी ख्वाहिश करते हैं, और तराश के बाद इसकी जो शक्ल निकलती है। ऊदुल अमीर मंसूब बाई इमाम अली अलैहिस्सलाम। ये हम ऊदुल अमीर की खुशबू ले रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि बहुत ही यहाँ पर मशहूर है, मारूफ ब्रांड। जी नाज़रीन, इस वक्त हम हरम के बिल्कुल बिलमुकाबिल मकाम इमाम अमीरुल मोमिनीन व मरकज़ अब्दुस्सालिह साफ़ी सफ़ा अल यमानी पर मौजूद हैं। चलिए अंदर की ज़ियारत की तरफ चलते हैं कि ये साहिब मज़ार कौन हैं और इनके बारे में क्या रिवायत है। तो हम इंशाअल्लाह आपको ये हम एक सरदाब में दाखिल हो चुके हैं, नीचे बिल्डिंग के नीचे, और ये सामने उनका ज़ियारतनामा तहरीर है साफ़ी सफ़ा अल यमानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अस्सलामु अला औलियाइहिल मुक़र्रबीन, अस्सलामु अला मन इस्तफ़ाहुम रब्बुल आलमीन, अस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, अस्सलामु अलल यमनिय्यिल अमीन, अस्सलामु अला मन दख़लल हिस्नल हसीन व जाअ नअशुहु अलल हजीन, अस्सलामु अला मन तवल्ला दफनहु अलियुन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अला मन जावरहु फकाना बिजवारिही मिनल फाइज़ीन, अस्सलामु अलैका या उसीबुल यमानी, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह, अस्सलामु अलैका अय्युहत तक़ियुल फालिह, अस्सलामु अला औलियाइल्लाहिल मुत्तक़ीन, अस्सलामु अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिज़ियारति वहदिना बिहिदायति वजअलना व इय्याहु मिन मुहिब्बी अलिय्यिन व खियारि शिय्यति वहशुरना गदन फ़ी ज़ुमरति वग़फ़िर लना व लिमन माता अला विलायति इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये है जनाब साफ़ी सफ़ा। असल नाम जो है उसीब यमानी है, और ये यमन के रहने वाले थे। मौला अमीर कायनात के ख़ास शिया थे, और सरकार ने ही उनको उधर ही भेजा था तबलीगात के सिलसिले में। तो जब इनकी वफ़ात हुई तो उन्होंने अपने बेटों से कहा कि जब मेरी वफ़ात हो जाए तो मेरा जनाजा तैयार करके ऊँट पे जो है वो बांध देना, और उसको ऐसी सरज़मीन में जाके दफन करना कि जिस सरज़मीन में वहाँ किसी शख्स की शफ़ाअत से एक गिरोह जो है वो क़यामत के दिन माशूर होगा और बग़ैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएगा। तो उनके बेटों ने अपने बाप की वसीयत पे अमल किया, और उनको लेकर जब यहाँ पर पहुँचे तो सरकार इसी ही मकाम पे तशरीफ़ फरमा थे। तो सरकार ने ख़ुद पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये और इस ऊँट पे क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये हमारे वालिद का जनाजा है, और हमारे वालिद ने ये वसीयत की थी कि मुझको जो है ऐसी सरज़मीन में दफन किया जाए कि जिस आदमी की शफ़ाअत से एक गिरोह जो है वो जन्नत में जाएगा बग़ैर हिसाब व किताब के। तो सरकार ने ख़ुद वहाँ पर फरमाया कि जिस चीज़ की वसीयत आपके वालिद ने की थी वो मेरी ये सरज़मीन है, और मैं ही वो शख्स हूँ कि जिसकी शफ़ाअत से लोग जो है जन्नत में बग़ैर हिसाब व किताब के जाएंगे। तो सरकार ने फिर यहीं पर उनको जो है दफन फरमाया, खुद दफन। माशाअल्लाह। असल नाम इनका क्या बताया? उसीब यमानी। उसीब यमानी। और ये यमन के रहने वाले थे। और ये मौला के होते हुए ही वफ़ात पाई? जी, मौला के यानी हयात में जब मौला यहाँ पे 36 हिजरी में तशरीफ़ लाए थे, तो क्योंकि मौला ने इसको अपना दारुल हुकूमत बनाया था, और उसी दौरान उनकी वफ़ात हुई, और उनके जो औलाद थी वो उनको लेकर यहाँ पर आए, और सरकार ने इनको यहाँ पे दफन करवाया। तो इनके जो अहवाल ज़िंदगी हैं जी वो मुत्तसिल तो नहीं रहे मौला अमीर के साथ? इतने ज़्यादा नहीं है अलबत्ता। अच्छा जी, तो ये सिर्फ सुन के शिया हुआ था मौला? नहीं, मौला को देखा हुआ तो था। अच्छा। मौला की ज़ियारत भी थी, और मौला ने ही इनको वहाँ पे भेजा था अपनी कौम की तरफ वापस तबलीग के लिए, या जो भी अमूर हुकूम के अमूर के लिए जो चीज़ें भी हैं, तो उस वक्त मौला ने इनको वहाँ पे भेजा था। माशाल्लाह जी। तो मोमिनीन, आज हम इस ज़ियारत पर आए हैं, ये सामने उनकी ज़रिए अक़दस मौजूद है। तो बहुत खूबसूरत है, मेरे ख्याल नई तामीर शुदा की नहीं।
نو تعمیر شدہ یہ زیارت ہے، بہت ہی خوبصورت. اور جو کمپاؤنڈ ہے نیچے مسلح بنایا گیا ہے عبادات کے لیے. اور یہ اوپر جو گنبد ہے یہ زیر تعمیر ہے بلڈنگ. جا بجا محمد و آل محمد کے چاہنے والے، ان کی اولاد سے وابستہ اور ان کے خانوادے سے وابستہ افراد کی قبور ہیں، ان کے مزارات ہیں، اور یہ سلسلہ کے ساتھ جاری ہے. جی ماشاء اللہ، یہ پرانے نجف کا قدیمی نقشہ یہاں پر موجود ہے مومنین. پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے کہیں بھی یہ نہیں دکھایا گیا. تو یہ وہ اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ مولا امیر کی جو مرکز اقدس ہے وہ اس جگہ پہ ہے. دائیں بائیں ایک چوٹیاں پہاڑی ٹیلے واقع ہیں، اور اس کے بعد یہ مقام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اس کے بالکل نواح میں وادی اسلام قبرستان ہے. اور یہ ایک رستہ ہوا کرتا تھا پرانا قدیمی، اور یہ بحر نجف یعنی کہ دریائے نجف کا جو علاقہ ہے وہ دکھایا گیا ہے. اس کے بعد یہاں پہ مرکز ہے، یہ مرکز اقدس ہے، اور یہ بیر الصفا موجود ہے. یہ ادھر اندر ہی ہے جی اس کے اندر ہے. اور یہ جو جبل دیکھ رہے ہیں یہ جی جبل النور. ہاں یہ سب شیخ بشیر صاحب کے ہاں ہے، اس کی سائڈ کی طرف. جی اور یہ ہرن بنا ہوا ہے، یہ ایک واقعہ ہے مشہور اور معروف. ٹھیک. اور یہ وعلیکم السلام. یہ پرانے جو نوادرات یا جو چیزیں ہیں اس طرح میں یہ قدیمی نوادرات اور جو چیزیں رکھی گئی حرم کے ساتھ جو ریلیٹڈ حرم کے ساتھ متصل جو چیزیں رکھی ہیں. اس وقت ہم ایک میوزیم میں داخل ہو رہے ہیں، صافی صفا جمانی کے ایک میوزیم میں داخل ہو رہے ہیں. اور یہ میوزیم قدیمی اشیاء پر مشتمل ہے جو کہ حرم کے زیر استعمال رہی ہیں یا نجف اشرف سے وابستہ ہے جو کہ قدیمی ہیں. یہ برتن ہیں پرانے دور، سکے یہ پرانے دور میں استعمال ہونے والے یہ سکے حرم کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں جو ہیں. اور یہ البتہ پاکستان سے آئی ہوئی ہے. یہ یہ چینک ہے جو کہ پاکستان سے آئی ہے. میرے خیال ہے قہوہ کی کرتے ہیں کہ نجف اشرف، کربلا اور دیگر بازاروں کی آپ ویڈیوز بنائیں. تو بازار ظاہر ہے ہم اس لیے تو نہیں آئے کہ ہم آپ بازاروں کی ویڈیو دکھائیں، لیکن ایک مخصوص جو چیز نجف اشرف کی خاص مشہور ہے وہ ہے نجف اشرف سے ملنے والا ایک بہت ہی قیمتی پتھر جس کو در نجف کہتے ہیں، یعنی کہ نجف کا نگینہ کہتے ہیں. آج ہم موجود ہیں نجف اشرف کی ایک مارکیٹ میں، اور نجف اشرف کی مارکیٹ میں ایک خاص دکان ہے جہاں پر مولانا ناظم عباس صاحب ہمیں گائیڈ کریں گے کہ در نجف بنتا کیسے ہے، ملتا کیسے، اس کے حقائق کیا ہیں، اس کی تراش و خراش کیسے ہوتی ہے. تو چلتے ہیں در نجف کی مارکیٹ میں ایک دکان کے اندر. السلام علیکم. بچے آج خیریت ہیں؟ ماشاء اللہ سر دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ سب در نجف دیکھ رہے ہیں. اچھا. تو در نجف جو ہے یہ نجف کا ایک خاص تحفہ ہے جو زائرین جو ہے اپنے ساتھ اکثر لے جاتے ہیں. اور اس کو جو نکالا جاتا ہے نجف کے بالکل ساتھ میں بحر نجف، اور اس کے ساتھ ایک صحرا ہے. یہ وہاں سے نکلتا ہے اور وہاں سے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ڈھونڈ کر یہاں پہ لاتے ہیں. تو کیا یہ جو پتھر ہے یہی در نجف ہے؟ یہ در نجف ہے، یہ خالص در نجف ہے، یہاں کا مقامی اور ضمانت کے ساتھ ہے. پھر اس کو جو ہے ابھی یہ خام صورت میں ہے، پھر اس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ مشینیں ہیں، تو اس کو جو ہے تراش کے بعد جو ہے ایک خوبصورت جو ہے انہی مشینوں پر اس کی تراش ہوتی ہے. جی بالکل انہی مشینوں پر اس کو بناتے ہیں یہ لوگ. یہ بالکل صاف ستھرے ہیں، اور جب اس کو بنایا جائے گا تو یہ ان کا رنگ جو ہے اور بھی نکھر جائے گا. جی تو ناظرین، اس وقت ہمارے ہاتھ میں ایک تشت موجود ہے جس کے اندر خالص خام حالت میں در نجف موجود ہیں. اور یہ وہ پتھر ہے جو کہ نجف کا پتھر کہلاتا ہے، نجف کے لیے خاص ہے، اور پوری دنیا میں مومنین جو ہے اس کی خواہش کرتے ہیں. اور تراش کے بعد اس کی جو شکل نکلتی ہے وہ اس طرح نکلتی ہے کہ بہت ہی شفاف حالت میں یہ ملتا ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، اس کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں. اور جو خام حالت میں ہے وہ اس کا فرق آپ دیکھیے گا. ابھی آپ کو اس کا فرق دکھاتے ہیں. خام حالت میں یہ اس طرح کا ہوگا، ذرا قریب کر کے دکھائیے گا ان کو. خام حالت میں یہ اس طرح کا ملے گا، جبکہ تراش کے بعد جو ہے وہ اس کی حالت کچھ یوں ہو جاتی ہے اور یہ شفاف ہو جاتا ہے. یہ خام حالت پہ آپ چیک کریں دیکھیں تو اس طرح سے نہیں نکلے گا. اور یہ نجف کا خاص تحفہ ہے جو مومنین ہمیشہ لے کر جاتے ہیں.
اپنے چاہنے والوں عزیز و اقربا دوستان احبا کے لیے پوری دنیا کے کونے کونے میں. اور یہ در نجف جو ہے نجف کی پہچان بھی ہے یہ پتھر. اور یہاں کے قبلہ یہ کس طرح سے نکالا جاتا ہے یہاں پر؟ جیسے کہ ایک مشہور بات ہے کہ جب بارش ہوتی ہے نجف میں اور وہ پتھر پیدا ہوتا ہے, اس طرح کی کیا اس روایت میں کیا حقیقت ہے؟ وہ ہمارے پاس روایات ہیں وہ اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ میں نے بھی آپ کو بتایا صحرا سے اس کو نکالا جاتا ہے. البتہ جو صحرا ہے جب وہاں پہ بارش ہوتی ہے تو جو ریت ہوتی ہے وہ آگے پیچھے جب ہوتی ہے تو وہاں سے یہ نکل آتے ہیں, کیونکہ وادی السلام بھی جو ہے پہلے ایک ریتلا ہی علاقہ تھا, تو ابھی اس کی جو آبادی بڑی قبرستان کی اس کی وسعت کو زیادہ ہوا تو ابھی وہاں سے نہیں ہے. جس طرح ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بارش ہوتی ہے اور پھر البتہ یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو نئی زمین جب ریت جو ہے آگے پیچھے ہوئی ہوا کے ذریعے تو وہاں سے نئے پتھر جو ہے وہ نکل آتے ہیں. اچھا, تو وہ جو نئے پتھر نکلتے ہیں ان کو پھر یہاں پہ چنتا کون ہے؟ وہاں کے جو مقامی دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں سے چن کر لے آتے ہیں, یہاں پہ وہ بیچ دیتے ہیں اور پھر یہ صاحبان محل جو ہیں دکان والے جو ہیں تو یہ ان کو بنا کر تراش کے بعد اس کو آگے بیچ دیتے ہیں. اچھا, ایک ہمارے تک معلومات یہ تھی کہ پتھروں کی تراش خراش کا کام صرف ایران میں ہی کیا جاتا ہے. کیا یہ عراق میں باقاعدہ یہ جو انڈسٹری ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ مشین ایران ایرانی وہ بناتے ہیں لیکن یہاں بھی مقامی جو لوگ ہیں یہ ابھی خود اس کو بنا رہے ہیں, تو یہ نجف کا ہے. نجف جو یہ نجف میں ہی هذا النجف قاموا ودوا لايران يعني شراخه. شوف ايران شوف هذا الشعب شو يصير هيك عدل ما للنجف الور هذا شراخه نجف لا شعب. شوف هذا شغل ایران. یہ دیکھیے اس کی چوڑائی جو ہے کٹائی جو ہے یہ خوبصورت بناتے ہیں اس کی. یعنی کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی کٹنگ کا اور تراش کا انداز جو ہے هذا كله تراش نجف. اور اس کا پہننا جو ہے میں وہ لازمی بتاؤں گا هذا تراش ایران. جی مقصود. تو قبلہ اس حوالے سے یہ جو اس کی فضیلت ہے پتھر کو پہننے کی وہ کیا ہے, اور یہ جو امام کے ساتھ اس کی نسبت ہو چکی ہے یہ نجف کے ساتھ اس کی کیا ہے؟ یہ ایک تو امام کے ساتھ منسوب ہے نجف کا, اور دوسرا جو ہے کہ یہ سکون قلب کے لیے ہے, آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے. اور اس کے علاوہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی معصوم نبی یا امام کے چہرے کی اگر آپ زیارت کرنا چاہیں تو آپ در نجف کی طرف نگاہ کریں. اس کا یہ ثواب آپ کو جیسے آپ کسی نبی یا امام کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کا دیکھنا ویسے ہی ثواب رکھتا ہے جیسے کسی آپ امام کے اور یا نبی کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ میرے ہاتھ میں ایک اور صاحب نے دیے هذا در نجف بس شنو لون احمر سموه در حسيني. یہ اب ہم ترجمے کے لیے مولانا هذا نفس نفس مكان یہ فقط تو مكان ہمارے واحد بس سامنے هذا لون. یہ بھی در نجف ہی ہے, ٹھیک, کیونکہ اس کا رنگ جو ہے سفید نہیں ہے سرخ ہے, تو اس کو امام حسین علیہ السلام کی طرف نسبت دی گئی ہے, اس کو در حسینی کہا جاتا ہے. یہ بھی ہے, یہی بھی در نجف سے ہی نکلتا ہے, تو کیونکہ سرخ ہے اس لیے اس کو جو نسبت دی گئی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے نام کی طرف, اور اس کو در حسینی کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ, بہت خوب. تو ہم موجود ہیں نجف کی ایک مارکیٹ کے اندر جو کہ پتھروں کے حوالے سے بہت مشہور ہے, بالکل امام کے حرم کے ساتھ متصل ہے, اور خام حالت میں آپ کے سامنے در نجف رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد یہ ایک پوری انڈسٹری ہے جو یہاں پر لگی ہوئی ہے, اس کی تراش و خراش کرنے کے بعد اس کو مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے. ہمارے ساتھ قبلہ مولانا ناظم عباس صاحب ہیں جو اس کے بارے میں تفصیلاً بتا رہے تھے. تو یہ پتھر کی جو اصلی حالت اور اس کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں بھی ناظرین کو پتہ چل گیا. قبلہ تو یہ کیا یہ جو پتھر مل رہے ہیں اور یہ جو یہاں سے پورا انڈسٹری بن چکی ہے اور یہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے, کیا یہ پتھروں کا پہننا جو ہے یہ ہمارے مکتب میں کس حد تک گنجائش ہے؟ هذا هم در نجف يطلع بألوان مختلفة. یہ کچھ اور قسم کے بھی اس نے پتھر دکھا دیے هذا اللون جو یہاں سے پورا انڈسٹری بن چکی ہے اور یہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے. کیا یہ پتھروں کا پہننا جو ہے یہ ہمارے مکتب میں کس حد تک گنجائش ہے؟ هذا هم در نجف يطلع بألوان مختلفة. یہ کچھ اور قسم کے بھی اس نے پتھر دکھا دیے. هذا اللون نادر, بس یہ نایاب جو ہے, بس اس کا رنگ جو ہے یہ بہت نایاب ہے. جی یہ دیکھیے یہ بہت ہی خوبصورت حالت میں ملے ہیں. هذا البارحة شغل البارحة تراش. یہ کل انہوں نے تازہ اس کو بنایا ہوا ہے, کل سے انہوں نے رکھے ہیں یہ بنا کر. جی یہ بھی در نجف ہی کہلاتی ہیں, بہت نایاب قسم کے ہیں. جی تمام.
اچھا تو میں ابھی آپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ ہمارے مکتب میں پتھر کا پہننا بالخصوص دور نجف کا پہننا کیا اہمیت سے حامل ہے اور اس کی کیا جو شرعی حیثیت یا اس کی کوئی گنجائش کیا ہے؟ یہ دیکھیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ سرکار نے مومن کی جو علامات بتائی ہیں کہ 5 علامات ہیں، ان میں سے سرکار نے ایک جو علامت بتائی ہے وہ ہے مومن جو ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، ایک علامت یہ ہے۔ تو اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے باقاعدہ روایات جو ہیں وہ وارد ہوئی ہیں ان پتھروں کے پہننے کے اوپر، اور اس طرح فروغہ جو ہے اگر آپ وہ پہنتے ہیں جو بے اولاد مومنین ہیں اگر وہ پہنتے ہیں تو اس کے اوپر ایک آیت ہے باقاعدہ امام سے وہ مروی ہے، نقل ہوئی ہے، وہ آیت بھی لکھوائیں تو جو بے اولاد مومنین ہیں وہ اس کو پہنیں۔ جی ماشاءاللہ، یہ تو تھے اس کے بارے میں فضیلت قلعہ۔ اب ان کی قیمتوں کے بارے سے تھوڑا سا اس سے اگر پوچھ دیں گے آپ کہ قیمتوں کا تعین کیسے ہوگا، کیا ان کی قیمت کا تعین ان کے وزن سے ہوگا اس حالت میں کیسے جی، تراش اور خام حالت میں کیا ہوگا اور کٹائی کے بعد کیا ہوگا، تو اس کے لیے ذرا مومنین کو وضاحت کر دیں گے۔ یہ ابھی خام حالت کا جو ہے یہ تقریباً ہمیں ملے گا 30 الف کا، 30,000 دینار کا، اور جب اس کو بنوائیں گے تو یہ ہو جائے گا 40 کا، کیونکہ وہ بنوائی جو ہے اس کی وہ کچھ اپنی پاکستانی مزدوری جو روپوں ہے۔ میں یہ کچھ گرامز میں وزن نکلے گا؟ نہیں، یہ اس کی حجم کے حساب سے ہوتا ہے، یعنی جتنا بڑا ہوگا تو اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی۔ تو اگر اور یہ دوسرا تراش جو کے ہے بعد دوسری چیز دیکھی جاتی ہے کہ یہ صاف کتنا ہے، یہ دیکھیے یہ آپ کو بالکل صاف شفافیت شفافیت جو ہے بالکل صاف نظر آ رہا ہے، تو یہ زیادہ کاسٹلی ہے۔ درست۔ تو یہ 40,000 دینار جو ہے یہ پاکستانی اماؤنٹ میں کتنے تقریباً بنے گے؟ اس وقت جو کرنسی کا حساب میرے خیال میں 5,000 کے حساب جی۔ سے ہے پاکستانی، تو یہ 8,000 تک بن جائے گا۔ اچھا، تو یہ آپ یہ بھی فرمائیے گا اس میں کہ اس کی ٹھیک یا صحیح ہونے کی جانچ کیسے کی جائے گی، کیونکہ آج کل جیسے قیمتی پتھروں کا کاروبار ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا نے ہر چیز 2 نمبر بنا دی ہے، تو اس کی شناخت کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ دیکھیں آپ جس بھی دکان والے کے پاس جائیں گے لینے کے لیے تو اس سے آپ کہیے گا پہلے کہ ہمیں جو ہے دور نجف ہی چاہیے، تو وہ آپ کو پہلے بتا دے گا کہ یہ دور نجف ہے، اور یہ جو ہے دور جو مثلا کسی دوسرے ملک سے آیا تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب اس چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہو جائے گا وزن کے حوالے سے یا اس کی چمک دمک کے حوالے سے کہ یہ اصلی ہے یا یہ نقلی ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نجف میں مطلب 2 نمبر اس طرح کے پتھر ملتے ہیں؟ وہ دکان والا یہاں پہ اچھے لوگ ہیں، دکان والا آپ کو بتا دے گا کہ یہ اصلی ہے اور یہ جو ہے دوسرے کسی ملک سے آیا ہے۔ صحیح۔ جیسے ہم ابھی اس آغا صاحب کے پاس آئے ہیں تو اس نے ہمیں فوراً یہ سارے ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ کو یہ جو میں دے رہا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے، بے شک آپ سال کے بعد آئیں تو پھر بھی یہ آپ مجھے واپس کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہ دور نجف نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، تو یہ تھی اصلی اور نقلی کی پہچان، اور اس کی قیمت کے حوالے سے ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ نجف میں یہ صرف یہی پتھر جو ہے یہ قابل ذکر ہے، جیسے کہ نیشا پور ایران میں فیروزہ جو ہے وہ وہاں پہ بڑا مشہور ہے، معروف ہے اور سستے داموں ملتا ہے، تو کیا نجف اشرف میں صرف یہی پتھر ملے گا یا دیگر پتھر بھی ویسے تو یہاں آپ یہ مارکیٹ میں کھڑے ہیں، یہاں پہ آپ کو سارے پتھر مل جائیں گے، لیکن یہاں کا جو مشہور ہے وہ یہی دور نجف ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تو تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ جس میں دور نجف خام حالت میں اور تراش کے بعد حالت میں ہم نے آپ کو دکھایا، اور یہ بات واضح ہوئی کہ یہ پتھر جو ہے پہچان ہے نجف اشرف عراق کی، اور پوری دنیا میں جو زوار کرام آتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور اپنی خواہشات پہ جن کی خواہش ہوتی ہے یا جو تحفہ کے طور پر لے کے جاتے ہیں، اور شرعی حوالے سے بھی اس کی وضاحت قبلہ نے فرمائی کہ یہ پتھر پہننا کتنا ثواب کا باعث ہے اور اس کی کتنی فضیلت ہے۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے، نجف اشرف، کربلا معلیٰ اور سرزمین عراق کے اوپر جتنے دیگر مقامات ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے معلومات۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ دیکھتے رہیے بخاری میڈیا نیٹ ورک۔ جی تو یہ تھی نجف اشرف کی ایک نگینے کی اور پتھروں کے حوالے سے خصوصی مارکیٹ جو کہ مولا کے حرم سے بالکل متصل ہے۔ نجف اشرف کے بازار میں دور نجف کے حوالے سے ہماری یہ معلوماتی ویڈیو بالخصوص دور نجف پر مبنی ہے کہ دور نجف کیسے ملتا ہے، کیسے تراش خراش ہوتی ہے اور کیسے پایا جاتا ہے، اور اس کو کس داموں میں کس طرح فروخت کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ دیکھا۔ مقامات
جی تو مومنین یہ ہم حرم کے ساتھ بالکل متصل ایک بازار میں موجود ہیں نجف اشرف کے. یہ ہے سوق کبیر، جو سوق کبیر ایک بازار ہے نجف اشرف کے حرم سے وابستہ، اور یہ ہم اس بازار میں موجود ہیں اس وقت، سوق کبیر میں، جو کہ جہاں پر مختلف قسم کی اشیاء، پتھر، نگینیں، چادریں، کپڑے، اسٹیشنری، جیولری اور دیگر سامان جو ہے وہ موجود ہے. یہ ایک چھت والا بازار ہے، جیسا کہ مشہد مقدس میں بازار امام رضا بھی موجود تھا، تو اس بازار میں ہم اس وقت موجود ہیں. یہ اس وقت مختلف قسم کی خوشبوئیں یہاں پر موجود ہیں. یہ مولانا ہمیں بتائیں گے یہ خوشبوئیں کس طرح کی ہیں اور یہ کیا کس لیے استعمال کی جاتی ہیں. یہ عود بھی دکھائی دے رہا ہے، بخورات بھی دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ گھروں میں جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے خوشبو کے طور پر، اور اس سے شیاطین وغیرہ جو ہیں وہ گھروں میں داخل نہیں ہوتے. اور مستحب ہے کہ آپ جو ہے اپنے گھروں میں ان خوشبوؤں کو دھونی وغیرہ جس طرح دی جاتی ہے یہ گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے مختلف قسم کی خوشبوئیں رکھی ہیں، عود اور بخورات وغیرہ، اور یہ خوشبوئیں مزید دیگر بھی موجود ہیں ادھر. تو یہ ہے سوق کبیر نجف اشرف، مملکت عراق، اور ہم متصل ہیں روضہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس کی مین انٹری آپ کے سامنے موجود ہے. اور ہم اس وقت باب شیخ توسی کی طرف موجود ہیں. اور یہ کون سا ہے جی؟ عود الامیر. عود الامیر، عود الامیر منصوب با امام علی علیہ السلام. يعني الامير هو واحد بس امیر واحد مولا امیر المومنین، نعم الامير نعم الامیر، نعم المولا و نعم النصیر. ونعم الامير ونعم الف هاي صغير بيش يصير العود هذه يعني هذه خمسة. یہ عود الامیر ثاني 1000 روپے تو نہیں بنا سے. یہ اس چھوٹا ہے کچھ. هاي بيش يصير هذا 2000 یہ 2000 يعني فقط العود هذا غير عود ألف. نہیں 2000 دینار عراقی. یہ 200-300 یہ بنوا لیں عود الامیر جو. یہ ہم عود الامیر کی خوشبو لے رہے ہیں، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی یہاں پر مشہور ہے، معروف برانڈ ہے، اور بہت ہی بہترین خوشبو ہے، اور ہمیں یاد دلاتی رہے گی مولا امیر کے سوق کبیر سے لی گئی خوشبو ہم اس وقت لے رہے ہیں. کپڑے دھو گئے نا ان کی خوشبو نہیں ختم تھی. ممنون بہت شکریہ. اور یہ ہم نے خریداری کی ہے آج سوق کبیر سے عود امیر کی. ہم چلتے ہیں حرم کے اندر.